सुन लो नारा को फरांदा, मिर्जा जेलमी हरामदा, मिर्जा जेलमी सुन लो नारा को फरांदा, मिर्जा जेलमी हराम। ओ भाई ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे, तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे जनाब ख्वाजा गरीब नवाज थे। और याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले जिसने कहा कि बाबा तेशाही कोई नहीं, वो शैतान है हज़रत। या अल्लाह क्यों सजदा करा, बाबा तेशाही कोई नहीं। सबसे पहले जिसने कहा बाबा तेशाही कोई नहीं, कौन है? ते शैतान तो बाद दूजे नंबर ते जिन्हें कहा कौन है? जेलमी। वो कौन है? जेलमी। पहला शैतान, दूजा और बोलो तो सही यार, पहला शैतान, दूजा। ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना को महीने डेढ़ बाद उन्होंने पूछल से पैर रख छड़ना। मैं पूछल से पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कदा रहंदा है। तो को महीना डेढ़ लंघ गया जी, पूछल से पैर रखे, लो जी शाह साहब की मौजूदगी में फिर रख चढ़िया जी। हैं जी हाँ, उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना उसको जरा बड़ा तड़फदा है जी, चूड़िया जी तो मुंह न मत्था ते जिन पाड़ू लथा है। कहाँ गौसे पाक, कहाँ तू जेलम का कीड़ा है। अल्लाह को अपने उस बाबे की जिनको बाबा आदम कहते हैं बेद भी इतनी ना पसंद आई, उथैया डराया, बस तकबरा होया करना है वकाना मिनल काफिरीन, हो गया फिर वो काफिरा में चुहद। ये काफिर है मनूस आदमी, ये काफिर है मनूस आदमी, ये काफिर है मनूस आदमी। देखो ना वो भागता है, हम कहते हैं बैठा के, क्योंकि सानू पता है पुत्र ही सच्चे हैं। असि कहने हैं ओ चूड़िया आ, ओ जेलमी आ। वो क्या मेरी अम्मी ने मुझे मना किया हुआ। मैं असल च ना मैं बहुता गुस्सा चढ़िया, मैं वो क्लिप वेखिया मायशा पाक ते भौंकदा सी पिया। जेलमी कुत्तिया वल्लाह के महबूब की महबूबा है, और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूँ ए जी पंजवा मारन आया सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं तो गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है, पर मारना भी नहीं पुत्र कोई भी। इसको पहले इल्मी मौत मारना है, इस चूहे पहले रूडू बाहर कढ़ना है और सामने बैठा के कहना भज बोल पुत्र, जिस मसले तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, आज बोल जरा है कुत्ता जिया ना हो। इसलिए पुत्र बहुत ध्यान रखना और अपने बड़ों के तरीके पर रहना। ये कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है, ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी। आज जेहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए जमाना इंसान और मिर्जा अली अल जेहलमी, कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्ने तैमिया की क्या बात करता है, कहाँ पे राजा भूज, कहाँ पे गंगू तेली। हजरात गिरामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। हर इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद पे थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी का झूठा है या कज़्ज़ाब है या मक्कार है या दज्जाल है, लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की सादत से बरगश्ता करना चाहता है। हजरात गिरामी का देख लीजिए, मैं आपको ला वजील बसीरत ये बात कहता हूँ, मिर्जा कल भी जलील था, मिर्जा आज भी जलील है और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील और रुसवा ही रहे। तो ऐसे मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल यतीमुल इल्म यजीदुल फक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ऐसे गंदे बंदे को सुनने की क्या जरूरत है। और मेरी बात सुनना जरा, इधर देखना, मेरी बात अगर सही हो तो बोलना वरना ना बोलना। इसकी तकरीर सुन के या तुम सहाबा के गुस्ताख बनोगे या अहले बैत के बनोगे या वलियों के बनोगे। लानत है दादी तालीम आदे उते जरा तुम गुस्ताख बनावे। अच्छा सर, 295 जैसा मुकदमा, 103 दिन की जेलें, मुजज़ाती ज़मानत, पहला लेक्चर, क्या खूबसूरत उन्वान था आपका कि जन्नत के 8 दरवाज़ों की निस्बत से 8 कुरानी आयात और 8 इल्मी पॉइंट्स, मगर दरमियान में वही तल्ख लहजा, वही बाबे, वही मंजी ठोक दी, वही तेरे बाबों की मीम्स, वही बनु मैया पर तंज, वही तंजिया जुमले, कुछ भी नहीं बिगाड़ा जेल ने आपका। अल्लाह ना करे कि कोई जेल मेरा इस तरह का अकीदा बिगाड़ दे जो अकीदा कुरान सुन्नत में लिखा हो। पहला लेक्चर था, लहजा बेहतर हो सकता था। ये बेहतर था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस लेक्चर में मैंने किसी आलिम का नाम नहीं लिया। आपने ये तब्दीली नहीं देखी। उस लेक्चर की कोई पॉजिटिव चीजें भी बताएं ना, नेगेटिव को छोड़ दें। सर पॉजिटिव चीज़ें तो जाहिर है अब तो आपने नाम लेना ही छोड़ दी है ना। नहीं लूंगा, क्यों इम्पोर्टेंट? ना 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 नाम मैं लूंगा, अगर आंदा कोई काम डला तो फिर मैं नाम कोई लूंगा। इत्तेहाद, कोई भाईचारे की, कोई आप बताते कि भाईचारे की सारी बात हुई है। मैंने ये बताया कि जी देवबंद और अहले तशय्युअ ऐसे मकतब फिक्र मेरे साथ खड़े हैं, जो आपके साथ खड़े हुए, कि मैं अब मियां वाला वाकया बयान नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी ने सुनना है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस में सुन ले। हाँ, वो इसलिए कि वो रियलिटी तो अपनी जगह मौजूद है ना जी। वो तो चेंज नहीं हो सकती ना। देखिए उस पूरी वीडियो में मैं कहता हूं क्रिटिकली कोई भी आप बंदा ले आए मेरे साथ, एक एक जुमले के ऊपर डिस्कशन कर सकता है। वो मैंने 12 सुनने के बाद, हमारी टीम ने सुनने के बाद उसे अपलोड किया है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी सर आपकी जिसके ऊपर आपको शरई गिरफ्त कर सकते। नहीं, मैं शरई गिरफ्त की बात ही नहीं कर रहा।
मैं तो कह रहा हूँ कि लहजा हम तवक्को कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 103 दिनों के बाद जेल में आने के बाद ज़ाहिर है अकीदा तो नहीं बदलेंगे ना, और ज़्यादा मजबूती आएगी, मगर वो जो जिस पर सारों को इतराज़ होता है, सुनने वाले भी आपके अक्सर इतराज़ करते हैं कि ये जो लहजा तल्ख है, अक्सर नहीं चंद एक, ये बात ना करें, चंद कर लें, चंद कर लें, अक्सर तो फिर लोग अटैच नहीं होते ना साथ, नहीं बहुत अटैच क्यों है? ये 25 करोड़ का मुल्क है सर, तो बस ठीक है ना, लोग सुन रहे हैं आपके 3 मिलियन लोग हैं जो सब, तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले करोड़ों में, सर 3 करोड़ होंगे तो ये 25 करोड़ का मुल्क है, ठीक है। तो अच्छा कब तक सर आप चंद बाबों, चंद किताबों, चंद हवालों, चंद मिसालों पर बातें करते रहेंगे? कब तक इख्तलाफी बातें करते रहेंगे? कब तक तंज करते रहेंगे? कब तक आप ये छोड़ दें? अब वो है ना हमारा वो एक है क्या करूं बताएं, आप बताएं कि ग्रो अप ग्रैंडपा, ग्रो अप, क्या करूं बताएं, अब आगे बढ़े सर, आगे भाईचारे की फिरका जो आप सारे टॉपिक्स पे बात सर, ये जो आप अभी पैगाम पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत बात की है, ये मैं पहले से कर रहा हूं, अभी नहीं की, पहले से कर रहा हूं, तो इसको ज्यादा कर दे। सरकार ये सारे काम कर चुका हूं, अखलाकी मौज़ूआत के ऊपर भी, कुरान की तफसीर भी चल रही है, सैकड़ों लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो चुकी है और अगली भी सैकड़ों में हो रही है। इसके अलावा एथीज़म के खिलाफ, नॉन मुस्लिम के जो एतराज़ात हैं उनके बारे में हर टॉपिक पे आप वो वाला हिस्सा ले लेना। आप इस तरह की वीडियो ना देखें, आप दुरूशी के फजाइल पे वीडियो देख लें, कुरान और सुन्नत के जो मसाइल हैं रमजान शरीफ के, उसके ऊपर देखें ना। ये भी है, ये पता आप क्या कह रहे हैं, आप एक आर्थोपैडिक सर्जन से ये कह रहे हैं कि आप होम्योपैथी की दवाई क्यों नहीं देते, तो वो आपको बताएगा कि भाई आर्थोपैडिक का काम जरा डिफरेंट है। मैं बैक वक्त आर्थोपैडिक भी हूँ। नहीं, मैं सर एक आर्थोपैडिक सर्जन से कह रहा हूँ कि जो भी बंदा आता है उसका ऑपरेशन ना किया करें, कभी गोली शोली भी दे दिया करें कि शायद एक चांस। बस जी, हम उस गोली के इंतजार में है कि किसी का मोंडा चढ़ जावे तो किसी की हड्डी जड़ी है वो बगैर एंड क्लिक करके सीधा करके तो वो प्लास्टर किए बगैर जुड़ जाए। जो इंशाल्लाह जिस दिन ये दवाई आ गई ना मार्केट में, मैं इंशाल्लाह वो दवाई इनको दूंगा और पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। सर आप तो वो बंदे जो भी आता है आप कहते हैं लिटा दो, मैं आ रहा हूँ, वो सारे आते ही वो है ना मेरे पास। मुझे बताएं वेंटिलेटर, सरकार मेरी बताएं, जी जी, वेंटिलेटर वाली जो जगह है वहां पे वही बंदा आता है जिसने वेंटिलेटर पे चढ़ना होता है। नहीं आप तो हाँ, तो आप वेंटिलेटर वाले को ये तो नहीं कहे कि यार जो आता है उसको चढ़ा देते हो। इस तरीके से शिफा इंटरनेशनल में जहां पे बाईपास होता है वहां पे ग्राइंडर चलता है। आप कह रही आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आपने ग्राइंडर ना चलाया, तो वो बताएगा भाई मेरा काम यही है। सर हमारा 95%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आप क्योंकि आलम दीन है तो 95% दीन तो वो है कि जिस पे हम सारे मुत्तफिक हैं। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन हैं। आप मशहूर हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं आपके अकीदे और आपके तकवे की इज़्ज़त करता हूँ। कितना और मशहूर होना है दूसरों की तज़ीक का? बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता मशहूर होने के लिए। अगर ये है तो और लोग भी वो करके देख लें, लोग कर रहे हैं तरह तरह। मेन तो आपकी वजह शोहरत यही थी ना। नहीं, मेरी वजह शोहरत ये है कि वहां बात की, सुन्नत के दलाइल रखे हैं। सर वो तो सारे रख रहे हैं ना, आपने वहां बात की जहां कोई जुर्रत नहीं करता। सरकार हमारी वीडियोस के सिवा किसी की वीडियो में कोई रेफरेंस नहीं होता। कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करें जिसकी वीडियो में कोई रेफरेंस लगाओ। हाँ, लेकिन ज्यादातर रेफरेंस वही तज़ीक वाले ही होते। नहीं, तज़ीक वाले नहीं। आपने ये लेक्चर सुना है, इसमें 8 आयात आई थी, अहदीस आई थी, ठीक है, कोई तज़ीक वाला कोई रेफरेंस में आया मुझे बताएं। अच्छा, आप नहीं समझते सर ये जो एक चले, ये आपने इसी लेक्चर की बात की, इसमें मुझे बताएं, मैंने आयात अहदीस पेश की, कोई तज़ीक वाला रेफरेंस आया? बहुत सारे सर, उसमें दरमियान में वो जो तेरी मंजी हुन ठुकेगी, तेरी मंजी असी ठोकांगे, किसनु क्या है कोई नहीं, बिल्कुल पूरी वीडियो में इस तरह का। अच्छा, अगर इस हो गया हाँ, कि इस वीडियो में कोई मैंने किसी बंदे को मुहातब करके कहा मैं तेरी मंजी ठोकूंगा? नहीं, सारों को जो मंजी ठोकना तो एक मुहावरा है ना जी। अच्छा, ये तो गलत बात। मंजी ठोकना क्या है, कोई नेगेटिव मुहावरा नहीं है। आप तो ये सारा बोला जा रहा है, मंजी ठोकना कोई वल्गर मामला नहीं है। जब चूल्हे हिल जाएं तो उसमें आप स्पेसर्स डाल के उसको सीधा किया जाता है। आपको क्यों लगता है आपके अलावा सारों के चूल्हे हिलेंगे? नहीं, मैंने सारों की तो बात ही नहीं की है। मुझे फील होता है ऐसा कि जन्नत जब जा रहे होंगे आप अकेले होंगे, हम सारे लेफ्ट राइट। मैं तो, मेरा तो मौके भी है कि सारे जाएंगे जन्नत में। मैं तो वाहिद हूं जो कहता है सारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिर कहते हैं कि नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जेल के आने के बाद आपने अपना शेर भी तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले कहना चाहिए तेरे बाबे तशैई कोई नहीं, मेरे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर इसी तरह ही है, पहले नफी है फिर इस्बात है। जी जी, क्या कमाल है। अच्छा सर, आपने समझा। अच्छा, एक मिनट रुक जाए ना, अब आपने छेड़ा है तो मैं इधर 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट ले लें। क्या पाकिस्तान कि किसी आलिम दीन में जुर्रत है कि अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर गिरफ्त करे? जिस अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा और हमें ये बचपन से कहते थे कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग, सर मौजूद मौजूद नहीं, ना अब्दुल कादिर जिलानी की बात हो रही है ना, आप बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, एहतराम से नाम ले रहा हूं। अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे पाक ने कहा
کہ بڑے سے بڑا بزرگ غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے سر میں یہ 101 مرتبہ سن چکا ہوں. نہیں اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں کہ عبدالقادر جیلانی نے ٹھیک کہا؟ سر میری بات سنیں, نہیں مجھے میری صرف بات سنیں. یہی تو وہ کہہ دیا نا آپ نے, کیا کہہ دیا نا, یہ آپ نے کنوے کر دیا کئی اپنی ویڈیوز میں. نہیں آپ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ سر میری ایک بات سنیں, اور بہت سارے ہیں, احمد رضا بریلوی صاحب, چشتی صاحب, باقی سارے ہم نے آپ سے وہ سنے, کنوے ہو گیا, لیکن اب کنوے ہو گیا نا. میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کنوے ہو گیا نا. نہیں ہوا نا. آپ دیکھیں نا, آپ کو نہیں نا ہوا, پھر اندر کا انجینئر جاگا ہے, پھر آپ نے وہیں پہنچ گئے. بٹی صاحب کنوے نہیں ہوا. نہیں سر, ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ مانتے ہیں سر ان کا عقیدہ ہے, آپ نے کنوے کر دیا نا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ صحیح ہے. نہیں ہم تو اس کو صحیح مانتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ پیغام پہنچانا ہے. آپ کا یہ کام نہیں کہ دلوں کو بدلنا. صاحب بات ہی ٹاپک ڈیفرنٹ ڈسکس ہو رہا ہے. سر میں صرف میری درخواست, میں جو ڈسکس کر رہا ہوں میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پایا. نہیں میں آپ کو بہت اچھا, میں تو سن کے سمجھ آتا ہوں. سر میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. میں تو یہ فیلڈ ہے. اچھا سر, میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کچھ لوگوں کی تذییق کرتے ہیں یا تذییقیہ جملے بولتے ہیں, مناسب بات بھی ہو سکتی ہے, یہ 103 دنوں کی جیل جو ہے یا قید ہے, یہ اسی کا نتیجہ, کسی کا دل دکھا ہو, کسی کی بد دعا لگی ہو, اور جو باہر نکلوں وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بگ بردر تو نہیں ہو سکتا. نہیں ظاہر ہے, جب آپ نے لیٹ کرنا ہے تو وہ 103 دن میں ہماری جو دعوت ہے وہ کہاں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اس خیر میں سے, اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکالا. میں تو یہ بھی کہوں گا, اور میں ادھر واپس آ رہا ہوں کہ عبدالقادر جیلانی. سر پھر میں سن چکا ہوں سر, کیا کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں میں سن چکا ہوں, میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میں تو اس میں سے کیا نکل کر کہ عبدالقادر جیلانی کو یہ کہنا چاہیے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی حرمت کعبہ سے زیادہ تو ہے. یہ عبدالقادر جیلانی کو کیوں نہیں پتا چلا؟ سر آپ نے کنوے کر دیا نا, بتا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ویسے ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ جب آپ جائیں گے جیلانی صاحب بتا دیجیے ان کو. نہیں مجھے بتائیں ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ سر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا, نہیں وہ ٹھیک ہے, اگر میں ان کے دور سے آپ کے پاس آیا ہوں تو پھر ٹھیک ہے. میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ انہیں کیوں نہیں پتا چلی؟ یہ وہ بات ہے سر, میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. سر میں آپ کی میں تو خیر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے نہیں پڑھا, کسی نے نہیں پڑھا. آپ نے ابھی کہا کہ یہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے تو سب سے بڑے بابے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا سر, انسان کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے, آپ پرفیکٹ نہیں ہیں, کوئی نہیں پرفیکٹ ہو سکتا, بالکل آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, بالکل. تو کیا پتا کسی کی بد دعا لگی ہو. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر وہ بدوا لگی ہے تو اس طرح کی بدوائیں میں دعا کرتا ہوں اور لگے کہ اس کے بعد پھر یہ اس میں سے خیر نکلے. یعنی پھر آپ کو جیل جائیں. ظاہر ہے اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تو بالکل جیل محافظ آباد اڈیالہ. میں کہتا ہوں جی پوری زندگی دیکھیں آل البیت کے ماننے والوں نے کتنی جیلیں کاٹی ہیں, تو کیا انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے کے اوپر کاٹی ہوئی ہیں؟ سر اگر میں آسان لفظوں میں کہوں, کم از کم لہجہ بہتر کر لیں, الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں, طنز نہ کیا کریں. جب کسی دوسرے مکتب فکر کی بات کریں, کسی بھی بابے کی بات کریں جنہوں نے غلط کہا یا صحیح کہا, بہتر انداز میں تو بات ہو سکتی ہے. بتا دیں اس میں انداز کون سا برا تھا؟ سر اس میں صاحب کا لفظ میں نے بولا, ایک بندے کا رسپیکٹ سے نام لیا. اچھا سر میں پھر ایک مرتبہ آپ کو نئے سرے سمجھاتا ہوں. ہاں. آپ نے خود کہا کہ آپ پر 9 حملے ہوئے, ٹھیک, 295C کا مقدمہ بھی ہو گیا, 103 دن کی جیلیں بھی ہو گئی, 3 جیلیں ہو گئی. کیا قدرت کی طرف سے آپ کو بار بار وار نہیں کیا جا رہا کہ بہتر ہو جائیں؟ اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 10 سال کی قید کاٹی ہے وہ ان کو کیا وارن کیا گیا؟ نہ کردہ جرم کے اوپر. جی سر 10 سال قید. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل غلطیوں سے یہ مبرہ بات ہی ہیں؟ نہیں ہے, یہ بات نہیں. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. وہ تو نبی ہے نا سر. نہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ نہیں سمجھتا. 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی وحی آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس شخص کو غلطیوں کی وجہ سے اندر جانا پڑا ہے. میرے پاس تو نہیں آتی ہے. اگر آپ میں سے یا آپ کے جن بزرگوں کا آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس طرح کا تھرمامیٹر ہے جس میں وہ چیک کر کے بتائے کہ اس وجہ سے کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تکلیف کے ذریعے آزماتا ہے. کس لیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کس لیے؟ صبر, اس کا چیک کرنے کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, سیکھنے کے لیے بھی. سیکھتا ہے نا انسان, سیکھا ہے نا. تو کیا سیکھا آپ نے؟ سیکھا میں نے یہ ہے
کہ میں نے پورے پیشن کے ساتھ اپنی زندگی وقف کرنی ہے. جس اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مجھے موت کے منہ سے نکالا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی میں ظالموں میں. جی بالکل یہی کہنا چاہیے انسان کو. تو آپ بھی معافی جی مانگیں. بالکل معافی مانگتا ہوں, لیکن جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, میرا ایمان ہے کہ میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. سر ایکسپوز کر غدار کی سزا تو آپ کو پتا کیا ہے, جنیوا کنونشن کے رائٹس بھی صرف مخالف فوجی کو حاصل ہوتے ہیں. اگر یہ سارے بزرگ کافر ہو جائیں نا تو میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. مسلمان ہو کے کسی کو غداری نہیں کرتا. پھر الحمدللہ آپ نے سرٹیفکیٹ نکال لی ہے. کیا آپ کا کام ہے کیا سرٹیفکیٹ نکالا ہے؟ میں مسلمان کہہ رہا ہوں سر, آپ کا کام ہے بات کنوے کرنا. جی کر دی کنوے. ہاں کنوے کر دینا. ہاں تو کافر رہنے دے, اللہ پہ چھوڑیں کہ کون اس اللہ اور بندے کا عقیدہ ہے. آپ کا مشورہ ہم نے لے لیا. لے لیا, لے لیا. بڑی مہربانی. میں نے کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. نہ اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے. سر میں کون ہوتا ہوں جو یہ کہوں. ہاں تو لیکن میں کہہ رہا ہوں الفاظ بہتر کر لیں. الفاظ بالکل بہتر تھے. آپ ایک لفظ ڈکشنری میں میرا غلط نہیں نکال سکتے. میری اس پوری تقریر اگلی مرتبہ میں آؤں گا نا تو 5 لیکچر پہ. نہیں یہ والا لیکچر کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ لیکچر میں نے جو دیا ہے نا, اس میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جو 20 ہے نا نظراتی کوسل کے لوگ, ان کو بھی ساتھ بٹھائیں, ان کو کہ اس نے تو چیلنج دیا ہے, وہ اعلانیہ میں اس سے توبہ کرواؤں گا. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جملہ غلط ہے. مجھے امید ہے سر آپ سیکھیں گے. جی میں نے بہت زیادہ سیکھا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آگے بھی سیکھوں گا کہ میں نے اپنے نبی کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھنی ہے. نہ اگلا چھوڑنا ہے کوئی, نہ پچھلا چھوڑنا ہے. میرا ایمان کیسے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس نہ ہو؟ نہیں, میں کسی مسلمان کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ تو پورے جہان کو سیدھا کر. جی ہیں یہ سارے جو بیٹھے ہوئے نظریاتی کونسل میں ہیں سارے. پھر پہنچ گئے نا. آپ نے سر دیکھیں, اگر آپ نے بٹ صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا نا دلیل پہ بات ہوگی. میں نے ایک حوالہ دیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے خدا کو گالیاں نکالی ہیں. اس نظراتی کونسل سے مجھے ذرا فتویٰ لے کے دیں کہ وہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کیا. چلیں اگر یہ کفر کا فتویٰ نکال دیں, میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا جس ویڈیو کے پر ان کو لے جائیں. سر بات ہی ختم ہوگی بھٹی صاحب. سر سنا ہے سرکار بات ہی ختم کر دی میں نے. سر سنا ہے کہ بھٹی صاحب میں نے بات ختم کر دی, میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, اپنا انداز بدل لوں گا. جی سر. اگر نظراتی کونسل علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو وہابیوں کے خدا کو گالیاں دی ہیں, اس کی وجہ سے ان پہ یہ دفعہ لگتی ہے, اور ان کے ماننے والے جو دفاع کرتے ہیں ان پہ بھی یہ دفعہ لگتی ہے, میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, اپنا انداز بدل لوں گا. بات ختم ہوگی. یعنی آپ نے سر میں نے قلم توڑ دیا. سارا انداز بھی بدلا ہے. سرکار بات ختم ہوگی بھٹی انداز صاحب. بھی اس کے بعد اب آڈینس فیصلہ کرے گی. میرے خیال ہے میں نے بہت بڑی بات کر دی سر, اور آپ کے کندھے پہ ان کروڑوں لوگوں اور ان کے مولویوں کی ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا فتویٰ لینا ہے, انجینئر سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا؟ بہترین اخلاق ہیں ان کے. جی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے حدیث سنی ہے کہ میانہ روی اسلام ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ ترازو میں سب سے جو بھاری ہے وہ اخلاق ہے. جی الحمدللہ. تو میں تو یہی درخواست کر رہا تھا. جی بالکل کر رہے ہیں. اچھا حضرت عمر سے بھی آپ نے یہ درخواست کرنی تھی, جو تلوار نکالتے تھے, یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا گلا کاٹ دو. ان سے بھی آپ نے یہ اخلاق کی ڈیمانڈ کرنی تھی. سر حضرت عمر نے تو یہ گمراہی دیکھی نہیں ہے جو آج آئی ہوئی مسلمانوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھے نا. نہیں تو ہم, آپ نے اسی لیکچر میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو نیک کام. تو نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا. نہیں میں اور کہا برائی میں لگ رہو. ہاں برائی میں لگ رہو. تو ہم برائی میں لگ گئے نا. ہاں لیکن نیکی میں ساتھ دے رہے ہیں, چندے ان کو دے رہے ہیں, میں نے کو مسجد اپنی لادائی بنائی, صرف برائی میں لگ رہا ہوں. ان کی برائی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہابی کافر ہیں, میں کہتا ہوں نہیں وہابی مسلمان ہے. یہ کہتے ہیں جی شیعہ کافر ہے, میں کہتا ہوں شیعہ مسلمان ہے, میں برائی میں شریک نہیں ہوں. بہت سے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں, مگر آپ کا لہجہ سخت ہے. کیا صاحب ہے جی, حضرت عمر سے تو بہت نرم ہے میرا رویہ. جس دن ہمارے مخالفین حضرت عمر کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ انجینئر صاحب سے زیادہ سخت ہے, اس دن میں نرم ہو جاؤں گا. ٹائم قیامت تک ہے. لیکن یہ زیادتی تو نہ کریں. ایک بندہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی اپنی طبیعت کی سختی رکھتا ہو, اور ایک بندہ 1400 سال بعد آ کے اس سے زیادہ نرم ہو. ایک بندہ حضور کی مجلس میں بار بار تلوار نکالے, یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا گلا کاٹوں. انجینئر صاحب نے کبھی بال پوائنٹ بھی کسی کو نہیں مارا ہو. تو یہ تو نہ کرو یار, کون سی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ نرم ہوں, تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے. اور باقی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. میں الحمدللہ میرے سے زیادہ نرم اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی دائی ہے تو اس پہ انگلی رکھیں. کون ہے بتائیں, کون سا بندہ ہے. لیکن ٹاپک بھی میرے والے ڈسکس کرتا ہو. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب طارق جمیل صاحب جو ہے وہ روٹی بغیر چمچ اور کانٹے کے کھاتے ہیں, اور آپ مرغ پلاؤ جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی عقل کا علاج کرا, تو روٹی کو کمپیئر کروا رہا ہے مرغ پلاؤ کے ساتھ. مرغ پلاؤ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب نے بھی کبھی کھایا تو وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے, جو ہمارے ٹاپکس ہیں
ٹھیک ہے, میں اب بات نہیں کرتا کسی کا نام لیے بغیر. یقین کریں آپ کے علماء اتنے بزدل ہیں, اپنی ٹرولنگ سے, اپنی لائف تھریٹ کی وجہ سے وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. بزدل 60-70 سال کے ہو کے بھی اگر صحیح بات نہیں کوئی بتا رہا تو اسے بزدل ہی کہا جائے گا نا, کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال کی رینج میں. بخاری میں حدیث ہے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی اس کے اوپر حجت تمام کر دی. 60 سال کے بعد کون سی حکمت تم لے کے چل رہے ہو؟ تم اپنی زندگی گزار چکے ہو, نہیں بولتے, ڈرتے ہیں. تو میرے سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے, اور جو میرے ٹاپکس میں بولتا ہے وہ سٹارٹ ہی سے کرتا ہے فلاں کافر ہے, فلاں سورہ دا سور ہے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے دا کڑا تے اے تے سور دے سور چلو چلیے. میں نے آج تک سور کہا ہے کبھی؟ میں نے کہا کہ وہابی سور ہیں؟ کتنے احترام سے میں نام لیتا ہوں, اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب. میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے آئے. یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے, میں سخت ہوں. میرے سے زیادہ پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بولتا نہیں, اور جو بولتا ہے وہ پھر جناب ایک بار جڑا نا آسمان پھاڑ کے رکھ چڑھتا ہے, سیدھا جنم ہی پہنچا کے آندا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے, جب آپ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. ابھی دیکھیں تحریک لبیک کے ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھ سے 30 سوالات کیے. سٹارٹ ہی انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو جہنم جہنمی سے ملواتے ہیں. آپ نے میرے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری دیکھی یا پورے اس انٹرویو میں کہیں غصے کا اظہار نظر آیا؟ انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس کے علمی جواب دیے. ٹھیک ہے, باقی اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنے چاہیے. ہاں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں. میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, وہاں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے, یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے, تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے. ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں, میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, درود شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی, فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہومیوپیتھک ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھیں. آپ آ کے سیدھے ہی آ کے بائی پاس کا آپریشن یا اپینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہ انجینئر صاحب نے ہر ٹائم مستری پڑے ہوندے ہاتھ وچ, تو ظاہر ہے آپ کو یہی لگے گا نا. تو آپ کو اگر, اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا, ان کو سرجن نہیں پھر بنایا جاتا. اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں بن سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو انہوں نے ختم کرے. سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی, اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں, یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں, پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی حکیم نہیں کر سکتا, ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں, اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی. دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں, وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا. اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اس سے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا. آپ
رفع الیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا, یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کو بیلچا مار دے گا. آپ کو داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ان حنفیوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے نا. دیکھا کیسے بلوں میں گھس گئے ہیں یار. وہ بدماش جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے ان کے, میں نام لے کے انہوں نے پڑ کے رکھ دینا, اور ایسے دبک دیں دوبارہ ان کی زبان نہیں کھلتی. دیکھا کہ نہیں, یہ مذہبی دہشت گرد جو آپ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ہر فرقے کے اندر, ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں میں لا کے آتش پڑا چھڑنا, وڑ جانے دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چبار, ہے نا. تو آیا نا قابو میرے یہ. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے, بعض تنظیمیں, بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کو بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے, وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے, ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے, آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں. اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا, ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے, لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی تھی وہ لیا چھٹی. پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جنہیں سب سٹوڈنٹس بنائے, کوئی مدرسہ کھولیں جس میں بندے تیار کریں. سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں. جب ہم نے ان 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف, دیوبند شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف سے ہٹا کے مکے اور مدینہ کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ, تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا مجھے بتائیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا, اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار کہ میری میمز ایویں بنی ہوئی ہیں, جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے, ٹھیک ہے. مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں, اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا, اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں. سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں. تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں, جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا, وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا, وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا, تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا, انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے, اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائیں کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا, انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے, یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنت ہی جائے گا, تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی تم نے کرنی نہیں, اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا, ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں, کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب ہی یہ نکالیں گے. حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی, اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے. یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو,
لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے رزلٹ نکالے گا، ایت حضور نے فرمایا سی ہوئے گا، کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے، اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے. میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جنمی کہہ کے گئے نے فرقے حضور. اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا، بخاری مسلم میں آیا، اور امام بخاری نے اس پہ پتہ کیا باب باندھا ہے، ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ، فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ، ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی الاسلام، صحابہ اور اہل بیت. ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے، معتزلہ آ گئے، ناصبی آ گئے، رافضی آ گئے، اور کرتے کرتے اب تو 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے، آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں، میں مسلمان ہوں. آگے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس نے پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے پھر؟ وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت والے جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی سی کتنے لکھے آئی دا ٹائم قیامت تک ہی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں چیزیں. یعنی ایک غریب او تو بدتمیز، ایک جاہل او تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے. یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بےچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں، انہیں وجڑیں کتنے جا کے، چل خود بھی مر جائے نا، رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں، ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دیں، ٹھیک ہے، اس کی بیوی یا بچہ مر جائے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو آرام موت مرا تھا، اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کریں. اور پھر مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار، غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے. اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے، اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو، لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو. تو تم لوگ اکٹھے ہوئے ہو نا تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، چندے تمہیں دیتا ہوں. تو کتنا بڑا ڈفرنس ہے. اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ ہو، تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہتے نہیں کافر نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کے دو، کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو لکھ کے نہیں دے گا. کیوں لکھ کے دے؟ ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، یا رافضی شیعہ ہو، نیچری ہو، یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحے کے اوپر، ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے.
اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا ہے. تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ملفوظات اعلی حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا, پہلا حصہ, وہ اعلی حضرت نے خود ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہوا ہے. ان کے بیٹے مفتی اعظم انڈیا جو تھے مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انہوں نے اپنے والد احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے, اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ اعلی حضرت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوایا ہے. اور اعلی حضرت نے پڑھ کے اس کے اینڈ پہ 2-4 اشعار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کیا ہے. لہذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں, ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے, کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ لکھا ہے کفار. کسے؟ وہابی کو. اعلیٰ حضرت وہابی, دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. اچھا, پھر پوچھا گیا کہ ان کی پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, نماز اور جماعت دونوں باطل ہیں. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے, البتہ اذان میں جب اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, ورنہ ان کی اذان بھی باطل ہے, اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جن کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے بتائیں, آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے. اور پھر حسام الارمین میں تو انہوں نے کلیئر کٹ لکھا علماء دیوبند کو مخاطب کر کے کہ سب کے سب یہ مرتد ہے, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی سارا فرقہ ہی کافر. اور اس کے جواب میں المحند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے 35 کے قریب علماء دیوبند کے سگنیچر ہیں اس میں, انکلوڈنگ اشفری تھانوی, اور بعد میں بھی کافی لوگوں نے ایڈ کیے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور جس طرح کے انبیاء کرام پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے یا کافر؟ دیوبندی اپنے آپ کو بچاتے ہیں, نہیں انہوں نے شیاطین کا کافر تو نہیں کہا. تو جناب یہ مسلمان شیاطین تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے, اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, ویسے ہی کہتے ہیں جی آپ رضی اللہ عنہم نہ کہیں, اپنے مولویوں نے 14ویں صدی دے رضی اللہ عنہم. اور پھر المحند میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو جماعت ہے یہ اہل حدیث وہابی, یہ خوارج ہے, آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے. ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے, جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے, ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے. تو مجھے بتائیں, تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو, تو تم غلام احمد قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے, تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے. اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں. میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا, ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں, تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں, کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایکویلنٹ اس کے ہو. اللہ کا شکر ہے. تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سافٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ. تو لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں پکار کرتے ہیں, یہ چیخیں تو آنی ہیں, اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاء اللہ تعالیٰ ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ گئی. اور ان کی یہ چھپی ہوئی 2 نمبریاں کبھی آپ پہ ایکسپوز نہیں ہونی تھی, جو ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو گئی کہ اب انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے. جس طرح پہلے مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد ضرور بنانی ہے, اب ہر مولوی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ویسے ایک تو رہنے کو نہیں جے ایک کلپ نہیں بنا دے, وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس پہ ویڈیو ایڈ چلاتے ہیں, اس سے کمائی کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, اگر یہ میرا نام نہ لکھیں
اور میری تصویر نہ لگائیں. پھر ان کی ذرا ویورشپ دیکھ لیں, 200-250 سے زیادہ لوگ 50 60 70 لوگ دیکھتے ہیں, اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو 50,000 لاکھ کراس کی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ میری تصویر لگائی ہوئی ہے. اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں. نہ سرکار, بالکل غلط بات. میرے 200 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگی ہوئی, صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے. یہ تو 2015 کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی, پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے. جی ہاں, ورنہ 2008 میں ریکارڈنگ شروع ہوئی, 2010 اکتوبر سے پراپر 2010 سے لے کر 2015-16 تک 5-6 سال ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں, بلکہ تھمبنیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے. ابھی بھی 90% مسئلہ نمبر کے تھمبنیلز ہی نہیں ہیں. یہ تھمبنیلز تو لگنے شروع ہیں 2000 آلموسٹ 16-17 کے اندر. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھمبنیل بنانے کا طریقہ اور یہ اس طریقے سے سمپلی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھی ویڈیوز. تو یہ آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں نے ریبٹل کیا. اور دوسرا, تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ان کی تو اپنی ویورشپ سینکڑوں میں ہے, ان کی تصویر لگا کے میری ویورشپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے لاجیکلی اسپیکنگ؟ یعنی مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے 14 یا 15 ہزار بندے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں, اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے میلاد کے جلوس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل زیادتی کی ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ 1.25 لاکھ بندہ دیکھ لے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر, تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سعد رضوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر کی. سعد رضوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے, وہ تو 14,000 بندہ دیکھ رہا ہے. تو لاجیکلی بھی ذرا آپ خود سوچیں. تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا, چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی. آپ کہتے تھے نا اتحاد امت کروائیں انجینئر صاحب, اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مفتی صاحب حضرت صاحب جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے, تو بہت بڑی بات ہے. تو چلے انڈائریکٹلی تو اتحاد امت ہو گیا, اور یہاں پہ اتحاد امت یہ ہوا ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ گئے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ساتھ نہیں, میری نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی اس طرح کا لینا دینا. تو لہٰذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہ کروائیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہاں سیدھی سی بات ہے. یہ مثالیں تو دیتے ہیں نا کہ جی انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا. سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہے, ذرا ہمیں بھی دکھائیں. چندہ بک کدھر ہے, مدرسہ کدھر ہے, کوئی نہیں. یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا, ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو, وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھیں اب میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی, چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو, الٹا ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, آپ کو چندے دیں, پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ؟ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں, آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں. تو یہ میں وقتاً فوقتاً اس لیے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اپنا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. عام عوام ماشاءاللہ اتنی کروڑوں میں ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہے, خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو وہ خود بخود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت کا کام دن بدن پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس دعوت کے کام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس پلیٹ فارم کو امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنائے. آمین. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. لو جی تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑے میں کسی دی پرچی اگے آئی ہوئے میں نہ پڑھی ہو